वेलकम बैक। बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस पर हमला करने वाले दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक फोर्सेज ने अब तक 190 मुसाफिरों को दहशत गर्दों से बाजियाब करा लिया। अब तक 30 दहशत गर्दों को जहन्नम वासिल किया जा चुका है। ख़वातीन और बच्चों की खुदकुश बमबारों के साथ मौजूदगी पर इंतहाई एहतियात बरती जा रही है। बाकी दहशत गर्दों के खात्मे के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज का ऑपरेशन जारी है। जाफर एक्सप्रेस के बाजियाब होने वाले मुसाफिरों को मच रेलवे स्टेशन पहुंचा दिया गया। दर्जनों मुसाफिरों को पहले पनीर और वहां से रिलीफ ट्रेन के जरिए मच स्टेशन पहुंचाया गया। मुसाफिरों को खाना, पानी और चाय फराहम की गई। 57 मुसाफिरों को सख्त सिक्योरिटी में मच से कोयटा रेलवे स्टेशन पहुंचा दिया गया। जाफर एक्सप्रेस के बाजियाब मुसाफिरों को मच रेलवे स्टेशन पहुंचा दिया गया। दर्जनों मुसाफिरों को पहले पनीर और वहां से रिलीफ ट्रेन के जरिए मच स्टेशन पहुंचाया गया। मुसाफिरों को खाना, पानी और चाय फराहम की गई। गाड़ी को नीचे बैठने लगे, फिर बस इतना ठीक है। बस हम लोग खुद मालूम नहीं था क्या हो रहा है क्या नहीं। हमें कुछ मालूम नहीं, बस पैदल चल के आए थे पनीर तक, फिर FC वाले लेकर आए। आर्मी वालों ने हमारा बड़ा ख्याल किया, बहुत खिदमत की हमारी, और जहाँ तक जो हो सका उन्होंने किया। फायरिंग हो गया सर, अल्लाह ने हिफाजत किया। फौजी लोगों का हिम्मत है, फिर भी FC वालों का हमको इधर तक ले आए। जख्मी मुसाफिरों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेज की इजाफी नफरी ऑपरेशन में हिस्सा ले रही है। ऑपरेशन के बाइस दहशतगर्द छोटी टोलियों में तकसीम हो चुके हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला जारी है। बाकी मुसाफिरों की बाहिफाजत रिहाई के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज कोशां हैं। कोयटा से पेशावर जाने वाली ट्रेन पर बोलान पास के इलाके ढाडर में हमला किया गया था। बुज़दिलाना हमला करने वाले दहशतगर्द अफगानिस्तान में अपने मास्टरमाइंड से राब्ते में हैं। जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों के हमले के बाद भारतीय मीडिया बेबुनियाद प्रोपेगेंडे में मसरूफ है। भारतीय सोशल मीडिया एक्टिविस्ट रॉ और कलअदम तंजीम BLA के पैगामात फैलाने में पेश है। भारतीय चैनलों ने हमले की BLA सोशल मीडिया अकाउंट की खबर दी, जिसे भारतीय अकाउंट्स ने फैला दिया। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाफर एक्सप्रेस पर दहशत गर्दों के हमले की मजम्मत। सदर जरदारी का सिक्योरिटी फोर्सेस को मौसर कार्रवाई पर खराज तहसीन। मुसाफिरों को रेस्क्यू करने पर फोर्सेस की बहादुरी की तारीफ। कहा, निहत्ते मुसाफिरों पर हमला जैसी गैर इंसानी और मज़मूम हरकत बलूचिस्तान की रिवायात के खिलाफ है। सदर जरदारी ने हमले में ज़ख्मी मुसाफिरों की जल्द सेहतयाबी की दुआ की। वज़ीर आज़म ने कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस बहादुरी और पेशा वराना महारत से दहशत गर्दों का सद्देबाब कर रही हैं। दुश्वार रास्तों के बावजूद ऑपरेशन में शामिल सिक्योरिटी एहलकारों के हौसले बुलंद हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस जल्द बुज़दिल दहशत गर्दों को उनके अंजाम तक पहुंचाएंगी। बुज़दिलाना हमला करने वाले दहशतगर्द किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। इस जंग में कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है। जाफर एक्सप्रेस पर हमला, रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पर हेल्प डेस्क कायम कर दी गई। तर्जुमान रेलवे का कहना है किसी भी मुसाफिर से मुताल्लिक मालूमात हेल्प डेस्क से ली जा सकती है। हेल्प डेस्क को कोयटा और पेशावर कंट्रोल से राब्ते में है। रेलवे स्टेशन कोयटा के इंक्वायरी ऑफिस में इमरजेंसी सेल भी कायम किया गया है। कोयटा का ट्रेन ऑपरेशन सिक्योरिटी क्लियरेंस मिलने तक आर्जी तौर पर मुअत्तल है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस पर हमले की शदीद मजम्मत की है। गुतेरेस ने यकमाल बनाए गए अफराद की फौरी रिहाई का मुतालबा किया। अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान स्टीफन डोजार्ट का कहना है कि गुतेरेस ने वाज़ेह किया कि शहरियों पर हमले नाकाबिले कबूल हैं। बैनुल अक़वामी बरादरी को ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए इक़दामात करने चाहिए। स्पीकर पंजाब असेंबली ने जाफर एक्सप्रेस पर हमले की शदीद मजम्मत करते हुए कहा है ये चंद मुट्ठी भर लोग हैं और हुकूमत उनका खात्मा करने की सलाहियत बखूबी रखती है। जब कोई मुसल्ला होकर आ जाए तो सियासी बात नहीं होती। इंतशारी को ताकत से ख़त्म किए बगैर डायलॉग नहीं कर सकते। सियासी ग्रोहों के अंदर भी इंतशार आ जाता है। जब ऐसा हो तो फिर सियासत बहुत पीछे चली जाती है। चंद मुट्ठी भर लोग हैं और इनका खात्मा करने की सलाहियत हुकूमत के पास वो भी मौजूद है कि कुछ शक्लें बदली हैं, कुछ वक्त में शक्लें बदली हैं। क्लियर फुटप्रिंट्स हैं। तो हम कह रहे हैं कि 9 मई का वाकया एक आइसोलेटेड वाकया नहीं है और ये सोशल मीडिया पे चलने वाली कैंपेन कोई आइसोलेटेड वन ऑफ कैंपेन नहीं। इनके पीछे ढकी छुपी इस तरह की पूरी वारदातें मौजूद हैं। ये सारा ऑर्केस्ट्रेटेड है, प्लान्ड है। इसके साथ इसका पूरा एक आपको तसलसल नजर आएगा, जुड़ी हुई नजर आएगी कि जिसमें ये लोग बंदी के तहत कौन अपनी अफवाज पे ये हमले करता है। और जब कोई शख्स
مسلح ہو کر بات کریں تو پھر سیاسی بات تو نہیں ہوتی. مسلح لوگوں کے ساتھ اسی طاقت کی جواب میں بات کی جائے. سیاست تو ڈائلاگ کے ساتھ ہوتی ہے. کسی انتشاری کے ساتھ جب تک انفورسمنٹ نہ کر لیں, انتشار کو ختم نہ کر لیں, ڈائلاگ نہیں کر سکتے. انتشار کئی صورت میں ہوتا ہے, سیاسی گروہوں کے اندر بھی انتشار آ جاتا ہے, اور جس وقت وہ انتشار کی طرف راغب ہو جاتے ہیں اس وقت پھر سیاست جو ہے وہ بہت پیچھے چلی جاتی ہے. پی ٹی آئی کی جعفر ایکسپریس پر حملے کے بعد تنقید قابل مذمت ہے. نون لیگ کے رہنما سینیٹر عرفان صدیقی نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر لکھا, بانی پی ٹی آئی کا اپنا بچہ کچا وزن دہشت گردوں کے پلڑے میں ڈال دینا افسوسناک ہے. اٹھتے بیٹھتے دوسروں کو حدود یاد دلانے والوں کی اپنی بھی کچھ حدود ہیں یا نہیں. بلوچستان میں جو ہوا اس کے بعد قوم کے پاس متحد ہونے کے سوا کوئی آپشن نہیں بچا. پی ٹی آئی رہنما سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں ہم سب کو مل کر قوم کو اس دلدل سے نکالنا ہوگا, اختلافات کا ازالہ کرنا ہوگا. بانی پی ٹی آئی کی ہدایت پر جے یو آئی سے مزید ملاقات کریں گے. بلوچستان میں کل ہو گیا یا ابھی ہو رہا ہے, اس کے بعد میں سمجھتا ہوں اس قوم کے پاس کوئی آپشن ہے اس کے کہ ہم سب اکٹھے بیٹھیں. جو حکومت میں ہیں, جو حکومت سے باہر ہیں, جو مقتدرہ میں ہیں, ہم سب کو بیٹھ کر اس قوم کو اس مشکل سے, اس دلدل سے نکالنا ہے. جس کسی کے جو کوئی بھی اختلافات ہیں, جو خلش ہے, اس کا ہم نے مداوع کرنا ہے. تو اس وقت میں سیاست سے بہت اوپر اٹھنا ہے. عمران خان صاحب سے اڈیالہ میں ملاقات ہوئی, ان کی ہدایات کی روشنی میں ہم جے یو آئی سے مزید ملاقاتیں کریں گے. جمہوریت کے لیے, انسانی حقوق کے لیے ہم نے ہاتھ بڑھایا ہے. جو بھی ہمارے ساتھ چلے گا وہ قوم کے ساتھ چلے گا. یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم جمہوریت کے لیے کھڑے ہوں اور تمام اداروں کو ساتھ لے کر چلیں. پی ٹی آئی رہنما اور سینٹ میں اپوزیشن لیڈر شبلی فراز نے جعفر ایکسپریس پر حملے کی مذمت کر دی. جوڈیشل کمپلیکس اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ چیئرمین سینٹ, ڈپٹی چیئرمین یا صدر کے سینٹ میں الیکشن ایک لحاظ سے غیر آئینی ہے. جو بھی قانون سازی ہوئی وہ خلاف آئین ہے. سپریم کورٹ جائیں گے, امید کرتے ہیں آئین کی خلاف ورزیوں کو ختم کیا جائے گا. سخت کنڈیم کرتے ہیں جو بلوچستان میں جو جعفر ایکسپریس کے ساتھ جو دہشت گردی ہوئی ہے. کل میری تقریر میں سینٹ میں نے کچھ آئینی نکات اٹھائے ہیں جس سے کہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو بھی سینٹ میں یا الیکشنز ہوئے ہیں چیئرمین کے, ڈپٹی چیئرمین کے اور صدر کے, یہ سارے ایک لحاظ سے غیر آئینی ہیں, اور جو جن شکوں کا حوالہ دیا ہے اس کی خلاف ورزی ہوئی ہے. جو لیجسلیشنز ہوئی ہیں وہ غیر آئینی ہیں. تو اس لیے ہم اس کو سپریم کورٹ میں لے جائیں گے, اور ہم امید کرتے ہیں کہ جو آئین کی جو وائلیشنز ہوئی ہیں اس کو ریسٹور کر دیا جائے گا. پارٹی میں ایک ہی گروپ ہے اور وہ ہے عمران خان گروپ. جو بھی ہماری جمہوری جدوجہد ہے جو کہ ہم کرتے آئے ہیں قانون اور آئین کے دائرے میں, وہ ہم بالکل کریں گے. پشاور میں احسن اقبال اور مزمل اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. پلیز آپ کی پالیسی میں بھی یہی ہے کہ جو ملک کے جو 20 سب سے جو پسماندہ ڈسٹرکٹ ہیں اس پہ جو انویسٹمنٹ کی جائے گی. تو ہم امید کرتے ہیں کہ جو ہمارے خیبر پختونخوا کے جو پسماندہ ڈسٹرکٹ ہیں اس میں جو ہے وفاق سے جو ہے اسپیشل قسم کی وہ آئے گی, مدد آئے گی, اور اس میں ڈیولپمنٹ تاکہ وہاں پہ ہو, تاکہ لوگوں کی احساس محرومیت ختم ہو. فائنلی یہ کہ اگلا بجٹ آ رہا ہے, اب ہم اس اگلے بجٹ کی بھی جو ہے ایک بات طے ہو گئی ہے کہ کس طریقے سے ہم آئیں گے ساری چیزیں لے کر. ہماری چیف منسٹر صاحب, آپ لوگ ادھر نہیں تھے, تو چیف منسٹر صاحب نے NFC پہ بھی زور دیا ہے کہ NFC کو بھی جو ہے جلد از جلد ریویو کیا جائے, تاکہ جو ہے جو مرج ہمارے ساتھ مرج ایریا ہو چکا ہے اس کی آبادی کے تناسب کے حساب سے ہمیں پیسے ملے. جس میں اچھی بات یہ ہے کہ وفاق اور یہ سب اس چیز کو انڈرسٹینڈ بھی کرتے ہیں, اور یہ آگے بات رہے گی. اور امیر مقام صاحب کی موجودگی میں بھی میں ایک بات کر دوں کہ ابھی جب بجٹ آئے گا تو پھر وہی آتا ہے کہ ان علاقوں کی ایگزمپشنز, ٹیکس ایگزمپشنز جو فاٹا اور مالاکنڈ کی ہے, تو اس پہ بھی میں نے ابھی ریکویسٹ کی ہے, اور انشاءاللہ تعالی رمضان کے بعد اس کنسلٹیشن کو بھی شروع کیا جائے, تاکہ جو ہے یہاں کے لوگ کیا چاہتے ہیں وہ وفاق کے پاس جائے میسج, اور ایک صوبائی حکومت اس میں کلیدی کردار ادا کرے, تاکہ یہ مسئلہ لانگ اسٹینڈنگ جو آؤٹ اسٹینڈنگ ایشو ہے یہ کلیئر ہو جائے. بہت بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. آپ کی باتوں سے تو معلوم ہوا کہ اچھی بات ہے, اچھی شروعات ہے, لیکن کیا جو دوسرے مسئلے صوبائی حکومت کے ساتھ شروع ہے یا جاری ہے اس پہ بھی اسی طرح کمپرومائز دیکھنے کو ملے گی مستقبل؟ دیکھیے, اس وقت جو بھی پاکستان کے چیلنجز ہیں وہ ہم سب کے قد سے بڑے ہیں, اور میں تو یہ یقین رکھتا ہوں کہ اس وقت کوئی ایک لیڈر, کوئی ایک جماعت, کوئی ایک ادارہ تنہا پاکستان کے مسائل سے نہیں نبٹ سکتا. اور اگر ہم نے مثال کے طور پہ ملک کے معاشی مسائل کا سامنا کرنا ہے تو ہم سب کو مل کر اس کے لیے کام کرنا ہے.
اگر ملک کو دہشت گردی سے صاف کرنا ہے تو اس کے لیے ہم سب کو مل کر کام کرنا ہے. شاید کوئی بھی تنہا اس کو صاف نہیں کر سکتا. اسی طرح جو ملک کے غربت کے یا ڈیولپمنٹ کے ایشوز ہیں جس میں نے ذکر کیا آپ سے کہ ہیلتھ ہے, ایجوکیشن ہے, اسٹنٹنگ ہے, کوئی ایک صوبہ تنہا یا کوئی ایک وفاقی حکومت تنہا اس میں کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک کہ ہم سب مل کر کام نہ کریں. اور اس وقت ہمارے جو چیلنجز ہیں وہ غیر معمولی ہیں. تو یہ جو ہماری چھوٹی چھوٹی لڑائیاں ہیں ان کی ان قومی مسائل کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں ہے. ہم اگر ان قومی مسائل کو اپنی ترجیح بنائیں تو ان کا لازمی تقاضا ہے کہ ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ مل کر جو بھی ہماری سوچ ہے وہ ایک علیحدہ حقیقت ہے. وہ جیسے میں نے کہا کہ سیاسی پتے ہمارے فرق ہو سکتے ہیں لیکن ڈاکخانہ ایک ہی ہے. تو اس ایک ڈاکخانے کے چھتری کے نیچے مل کر ہمیں کام کرنا ہے. لہٰذا مجھے یقین ہے کہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوگا جس میں کہ وفاق اور صوبہ آپس میں کسی قسم کی محاذ آرائی میں ہوں یا وہ کسی آپس میں ورکنگ ریلیشن شپ ان کا نہ ہو. ایسا صاحب کیا کہیں گے؟ آپ نے کہا ہے کہ ڈاکخانے پتے الگ الگ ہیں. عید کے بعد پھر حکومت نے اعلان کر رہی ہے احتجاج کا, بند کرنے کا, ڈی چوک کا. کس طرح اس معاملات کو دیکھیں گے؟ دیکھیں یہ جیسے میں نے کہا نا سیاست رہتی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کا سب کو احساس ہے کہ ہمیں ملک کی سیاست کو اسی درجے میں رکھنا ہے کہ جس سے ملک کا معاشی عمل اور بحالی متاثر نہ ہو. ہم سب ذمہ دار ہیں اور ہم سب اس ملک کے لیے جواب دہ ہیں عوام کے سامنے. اور اگر خدا نہ خواستہ ملک کی معیشت کا نقصان ہوتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف اس کا بوجھ کسی ایک جماعت پہ پڑے گا دوسری جماعت پہ نہیں پڑے گا. اس کا بوجھ 24 کروڑ عوام پہ پڑے گا. اور اگر ملک کی معیشت ٹھیک ہوتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی ایک سیاسی جماعت کو فائدہ ہوگا دوسرے کو نقصان ہوگا. اس کا فائدہ بھی سب کے لیے ہوگا. تو اس لیے مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ملک دوبارہ اس کشیدگی کی طرف نہ جائے اور ہم سب مل کر اپنے اپنے طور پہ ملک کو معاشی طور پہ مضبوط کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں. سر جی بتائیے کہ آپ ای کامرس کی بات کرتے ہیں, نوجوانوں کی ٹریننگ حوالے سے بات کرتے ہیں, تو ابھی بھی پاکستان میں جو کرپٹو کرنسی ہے اس حوالے سے کوئی پالیسی آپ لے رہے ہیں؟ جی اس کے اوپر ایک ٹیم بنائی ہے جو اسٹیٹ بینک نے, وہ اس کا جائزہ لے رہی ہے. اور اب ہمیں ان نئی ٹیکنالوجیز کو ضرور دیکھنا پڑے گا جو دنیا کے اندر آ رہی ہیں اور اس میں کافی لوگ جا بھی رہے ہیں. تو اسٹیٹ بینک اس کا جائزہ لے رہا ہے. دو سوالات ہیں میرے. تو یہ جو آپ کی 5 E's ہے اڑان پاکستان میں, اس میں ایجوکیشن کے لیے کیا ہے؟ کیونکہ اس وقت ہمارا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ ایجوکیشن کا. جی بالکل. تو اس 5 E's میں کوئی ایجوکیشن والا ای نہیں ہے. یہ پہلا سوال ہے. جو دوسرا نقطہ وہ یہ ہے کہ مسلم لیگ کے دور میں کبھی بھی قومی مالیاتی ایوارڈ کا انعقاد نہیں ہوا. یا تو ماشاء اللہ دور میں ہوا ہے یا پیپلز پارٹی کے دور میں ہوا ہے. ہمیشہ سے اس کو پچھلی جو نیکسٹ ایوارڈ تھا اسی کو کنٹینیو رکھنے کی کوشش کی. آیا نیا قومی مالیاتی ایوارڈ بنایا جا رہا ہے کیونکہ صوبہ جو ہے وہ اس وقت 50 لاکھ سے زائد آبادی جو ہے وہ ہمارے ذمہ پڑی ہے. دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے ایجوکیشن کی بات کی, یہ بہت اہم ہے اور یہ ہمارے اڑان پاکستان میں بالکل شامل ہے. اور میں نے اندر بھی ورکشاپ سے خطاب میں بھی کہا کہ ہماری ترجیح ہے کہ ایجوکیشن کے اندر کم از کم ہم جن چیزوں کو ٹارگٹ کریں, پہلی چیز یہ ہے کہ ملک کے اندر شرح خواندگی کو 60% سے 90% تک لے کر آنا ہے. دوسری ترجیح یہ ہے کہ وہ 2.5 کروڑ بچے جو اسکولوں سے باہر ہیں انہیں ہم اسکولوں میں لے کر آئیں. لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اس بات کو دیکھیں کہ جو اسکولوں میں بچے آئیں گے وہ پڑھ کے آ رہے ہیں. لہٰذا ہم صوبوں کے ساتھ مل کر ان 5 سالوں میں پاکستان کے نصاب کو جدید بنیادوں پہ استوار کرنا چاہتے ہیں جس میں رٹا ختم ہو اور کریٹیکل تھنکنگ, کریٹیوٹی, انوویشن, پرابلم سالونگ سکلز جو نئے دور کے تقاضے ہیں اس کے مطابق کریکولم ہو. اور نصاب کی درستگی کے ساتھ ضروری ہے کہ ٹیچر ٹریننگ کے بھی جو پروگرام ہیں ان کا اصلاح کی جائے تاکہ ٹیچرز کو جدید تدریس کے جو طریقے ہیں اس کے مطابق ان سے لیس کیا جائے. اسی طرح اگر آپ نصاب اور ٹیچر کو ٹریننگ کو ٹھیک کر دیتے ہیں, آپ کا ایگزامینیشن سسٹم ٹھیک نہیں ہے, وہ ابھی رٹے پہ ہی چلے گا تو پھر وہ سب بیکار ہوگا. تو اس ٹرائی اینگل کا جو تیسرا حصہ ہے
وہ ریفارم آف ایگزامینیشن سسٹم ہے، تاکہ بورڈز کی اصلاح ہو اور بورڈز کا جو طریقہ ہے امتحان وہ تبدیل کیا جائے، اور اس میں بالخصوص جو چیئرمین ہیں، سیکٹری ہیں، کنٹرولر ایگزام ہیں، ان کی چناؤ بڑی میرٹ کے اوپر ہو، تاکہ یہ بورڈز جو ہیں یہ شفافیت کے ساتھ ایگزامینیشنز کانڈکٹ کریں۔ تو اسی طرح جو ہائر ایجوکیشن ہے، اس میں ہماری جو اصلاحات ہیں اس کے اندر ایک بڑا عمل یہ ہے کہ ہم یونیورسٹیز کو انوویشن کا ہب بنائیں اور لیبارٹریز کو صنعتوں کے ساتھ اور زراعت کے ساتھ جوڑیں، تاکہ ہماری تمام لیبارٹریز کتابی ریسرچ کرنے کی بجائے ملک کے مسائل کے اوپر ریسرچ کر کے ان کے سلوشنز لے کر آئیں۔ تو ایک بڑا اسی طرح ٹیکنالوجی کا ایجنڈا ہے کہ ہم کس طریقے سے ملک کے اندر ٹیکنالوجی کے فروغ کو ممکن کریں، اس ٹیکنالوجی کی ان نئی صلاحیتوں کو لے کر آئیں کہ جو اگلے دور میں انڈسٹریل ریولوشن 4 اور 5 کا حصہ ہے۔ تو یہ سارا ایک بڑا جامع پروگرام ہے، اور اس پر ہم نے ہر شعبے کے انڈیکیٹرز KPIs بنائے ہیں کہ کس طرح سرمائی بنیادوں پہ ہم نے ٹریک کرنا ہے کہ جو وفاقی وزارتوں کا کام ہے وہ کیا کریں گی، اور جو صوبوں کے کرنے کا کام ہے وہ پھر ہم صوبوں کے ساتھ ان کے تعاون کے ساتھ اس پہ عمل کریں۔ آگے بڑھیں گے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کی زیر صدارت امن و امان سے متعلق اعلیٰ سطح کا اجلاس اور جعفر ایکسپریس پر دہشت گرد حملے سے متعلق ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ کی بریفنگ۔ منظور احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے۔ بتائیے گا منظور۔ اجلاس منعقد ہوا ہے جس میں حکام کو جو ہے جعفر ایکسپریس پر دہشت گردانہ حملے سے متعلق ایڈیشنل چیف سیکرٹری بلوچستان نے جو ہے بریفنگ دی ہے۔ جاری اعلامیہ کے مطابق وزیر اعلیٰ بلوچستان نے حکم دیا ہے کہ حملہ ناقابل برداشت ہے، سخت کارروائی کی جائے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ دہشت گرد 1 انچ پر بھی قابض نہیں رہ سکتے۔ دہشت گردانہ کارروائی کا مقصد پرتشدد ماحول کا تاثر قائم کرنا ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے یہ کہا ہے کہ ملک دشمن عناصر کا کیک کی طرح پاکستان کو کاٹنے کا جو خواب ہے وہ کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہر طرح کی کنفیوژن سے نکل کر دہشت گردی کے خلاف جنگ سے لڑنا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کا اجلاس میں یہ بھی کہنا تھا کہ دشمن عناصر بلوچستان کے امن کو تباہ نہیں کر سکتے، ہر صورت ناکام بنائیں گے۔ اعلامیہ کے مطابق وزیر اعلیٰ بلوچستان نے یہ ہدایت کی ہے کہ واقع ملوث عناصر کو جلد کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ انہوں نے مزید یہ کہا ہے کہ بلوچستان میں امن و امان پر کوئی سمجھوتہ نہیں کریں گے، سخت فیصلے ناگزیر ہیں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ خبریں اور بھی ہیں لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔ ویلکم بیک۔ سوشل میڈیا پر منفی پروپیگنڈے کی تحقیقات علیمہ خانم تاحال GIT کے سامنے پیش نہیں ہوئی۔ علیمہ خانم کو GIT میں 12 بجے پیش ہونے کا نوٹس جاری کیا گیا تھا۔ GIT کے اراکین پولیس لائنز میں موجود ہیں۔ GIT کی سربراہی IG اسلام آباد علی ناصر رضوی کر رہے ہیں۔ حکومت سندھ کو 1 سال مکمل ہو گیا۔ اس دوران صوبے میں کیا ترقیاتی کام ہوئے، وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے سب گنوائے۔ ہاؤسنگ اسکیم سے لے کر سولر سسٹم کی تقسیم تک، تبدیل ہوتے تھر کی کہانی سے لے کر شعبہ تعلیم تک تمام بتایا۔ ہماری حکومت کو 1 سال ہوا، ہم نے کبھی یہ کلیم نہیں کیا کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں پہلی دفعہ کر رہے ہیں۔ 2 لاکھ سولر سسٹم، ہوم سولر سسٹم جو ہم ابھی دے رہے ہیں، اور 3 لاکھ اور ہم دیں گے۔ 24 گورنمنٹ بلڈنگز کو سولرائز کر سکیں، سولر ٹیوب ویلز دے کے۔ یہ تھر کے اندر اگر آپ دیکھیں اتنی زیادہ تھر کے اندر 5 بلین روپیز کی پیاز وہاں سے۔ اس سال 14 لاکھ پیشنٹس NICVD سسٹم میں ٹریٹ ہوئے، 5231 کارڈیک انٹرونشنز کنڈکٹ کی۔ پیر عبد القادر شاہ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز گھمبٹ کا جو ریکارڈ ہے، ہم اس وقت تک 1187 ایز آف یسٹرڈے لیور ٹرانسپلانٹس کر چکے۔ ابھی ہم نے آکسفورڈ یونیورسٹی کے ساتھ، آکسفورڈ پاکستان پروگرام کے ساتھ ایک MOU سائن کیا ہے۔ 13,428 اسٹوڈنٹس کو ہم اسکالرشپ کے لیے کرکٹ گراؤنڈز، فٹ بال گراؤنڈز، جمز جو ہم نے اس سال میں صرف بنائی، 44 ملک، 38 دن کا ورلڈ کلچرل فیسٹیول کیا۔ کراچی شاہراہ بھٹو انشاءاللہ اس سال کے آخر تک ہم اس کو M9 تک پہنچائیں گے۔ نیا کنال 100 MGD کا وہ کنسٹرکٹ کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو پرانا کنال ہے اس کو بھی ریہیبلیٹیٹ کر رہے ہیں۔ روڈز کی کچھ سکیمز ہیں، بیوہ شاہ قبرستان کا یہ روڈ ہم نے ابھی کیا ہے، لنڈی کوتل روڈ، KMC بلڈنگ کو سولرائز کیا ہے، دنیا کا سب سے بڑا ہاؤسنگ کا پروجیکٹ۔ 6,86,717 لوگوں کو اس سال ڈسپرسمنٹ شروع کی ہے، ٹوٹل 10 لاکھ تھی۔ گورنر KP فیصل کریم کنڈی تقریب سے خطاب کریں۔ خاص کر
اپنے ایکسیلنسی جو ہمارے ایمبیسڈر صاحب یہاں پر آئے ہیں ٹائم نکال کر رہے ہیں اور میں ان کو دیکھتا ہوں کہ ہی از ویری مچ ایکٹیو ان functions. Whenever I go somewhere, I saw His Excellency there and Madam there. So we appreciate your efforts in Pakistan, what you are doing. It's creating our soft image for Pakistan also. We appreciate the efforts you are doing for bringing Pakistan and your country together with each other, people-to-people contact, government-to-government contact, business community, and the work you are doing, inshallah soon, we will be very close to each other. And I wish you best of luck for that. میں تو وفاقی وزیر کے لیول پہ تو نہیں، لیکن ہم انشاءاللہ ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم 2 عمرے کے انشاءاللہ آپ کو جو ہے وہ آپ کے جو ورکرز ہیں جو بھی آگے بڑھیں گے۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا اجلاس۔ علی امین گنڈاپور نے کہا کہ 1 سال کے دوران صوبائی حکومت نے شاندار کارکردگی دکھائی۔ حکومت سنبھالی تو اس وقت خزانے میں 15 دن کی تنخواہ کے پیسے تھے، اب خزانے میں 150 ارب سے زائد کا سرپلس ہے۔ ہم نے صوبے کی آمدن میں 50% سے زائد کا اضافہ کیا۔ ہم نے کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا اور نہ موجودہ ٹیکسوں کی شرح میں اضافہ کیا۔ حکومت میں آئے تو 87 ارب روپے کے بقایا جات تھے جو ختم کر دیے۔ سولرائزیشن کا فلیگ شپ منصوبہ شروع کیا ہے۔ گھروں، سرکاری عمارتوں، تعلیمی اداروں اور صحت کے مراکز کو سولر سسٹم پر منتقل کر رہے ہیں۔ سپریم کورٹ میں سویلنس کا ملٹری ٹرائل کالعدم قرار دینے کے خلاف کیس کی سماعت۔ وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث نے جواب الجواب دیتے ہوئے کہا کہ اہم آئینی معاملہ ہے، تمام نکات پر تفصیلی دلائل دوں گا۔ مخالف وکلا نے فیصلے پر دلائل نہیں دیے۔ بنیادی طور پر 4 نکات مخالف وکلا کی جانب سے اٹھائے گئے۔ ایف بی علی کیس میں آرٹیکل 6 کی شق 3 کے تحت بنیادی حقوق کی بات نہیں۔ جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے کہ 6(3) میں بنیادی حقوق مستثنیٰ کر دیے گئے۔ کوئی ایسا فورم ہے جو آرٹیکل 175 کے تحت نہ بنا ہو اور وہ سویلن کا ٹرائل کر سکتے ہوں؟ ہم مرکزی فیصلے سے اتفاق بھی کر لیں تو اپنی رائے الگ سے دے سکتے ہیں۔ جسٹس مسرت ہلالی نے ریمارکس دیے کہ عدالتیں آرٹیکل 175 کے تحت بنی، بتائیں کیا یہ عدالت بھی اس کے تحت بنی؟ جسٹس امین الدین نے کہا۔ دوسری طرف کے وکلا نے کہا انٹرا کورٹ اپیل کا دائرہ محدود ہے۔ سپریم کورٹ میں جسٹس امین الدین کی سربراہی میں 5 رکنی آئینی بینچ سرپلس سپر ٹیکس کیس کی سماعت۔ عدالت نے اسلام آباد اور لاہور ہائی کورٹس میں زیر التوا اپیلیں سپریم کورٹ منتقل کرنے کا حکم دے دیا۔ دوران سماعت وکلا نے نشاندہی کی تھی کہ لاہور اور اسلام آباد ہائی کورٹس میں انٹرا کورٹ اپیلیں زیر التوا ہیں۔ مختوم علی خان نے کہا کہ سپریم کورٹ کے پاس زیر التوا مقدمات اپنے پاس منتقل کرنے کا آئینی اختیار ہے۔ نجی کمپنیوں کے وکیل مختوم علی خان نے دلائل کا آغاز کر دیا۔ بین الاقوامی ریٹنگ ایجنسی موڈیز نے پاکستان کے بینکنگ سیکٹر کی ریٹنگ مستحکم سے مثبت کر دی۔ موڈیز کا کہنا ہے کہ 1 سال کے دوران پاکستان کی انتہائی کمزور معاشی حالت بہتر ہوئی۔ بلومبرگ کا کہنا ہے کہ یہ پیش رفت بینکوں کی مالی کارکردگی اور میکرو اکنامک حالت میں بہتری کی عکاسی کر رہی ہے۔ رواں مالی سال میں پاکستانی ترقی کی شرح 3% تک رہنے کی توقع ہے۔ فورن لیکویڈیٹی کے دباؤ کو کم کرنے کے لیے حکومت پاکستان نے IMF سے $7 ارب کا نیا پروگرام لیا ہے۔ IMF نے بین الاقوامی سرمایہ کاری منصوبوں پر ٹیکس استثناء کا مطالبہ مسترد کر دیا۔ SIFC کو بین الاقوامی سرمایہ کاری منصوبوں پر ٹیکس استثناء نہ دینے کی ہدایت کر دی۔ ذرائع کا کہنا ہے پاکستانی حکام نے چاغی سے گوادر تک ریلوے ٹریک کے منصوبے پر ٹیکس استثناء کا مطالبہ کیا تھا۔ حکومت نے چاغی تا گوادر ریلوے ٹریک بچھانے کے لیے خلیجی ملکوں کو $2 ارب سرمایہ کاری کی درخواست کی ہے۔ وفد کو بتایا گیا سرمایہ کاری کے لیے ایک پلیٹ فارم مہیا کر کے پل کا کردار ادا کیا جا رہا ہے۔ ریکوڈک سے نکلنے والے منرلز کی گوادر تک ٹرانسپورٹیشن کے لیے ریلوے ٹریک کی ضرورت ہے، جس کے لیے نئی لائن بچھائی جائے گی۔ وزارت خزانہ کے ذرائع کا کہنا ہے خلیجی ممالک کی جانب سے سرمایہ کاری پر سرکاری ضمانت بھی مانگی گئی ہے۔ خبریں اور بھی ہیں لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔ ویلکم بیک۔ سوراب گوٹ پولیس نے مقابلے کے بعد ایک زخمی سمیت 4 کم عمر ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ ملزم نے بیان میں کہا کہ واردات کے بعد عید کی شاپنگ کرنی تھی۔ ایک ملزم کے مطابق اسے موٹر سائیکل میں پیٹرول ڈلوانا تھا۔ مزید جانتے اپنے نمائندے نذیر شاہ سے جو اس وقت ملزمان کے ساتھ تھانے میں موجود ہیں۔ جی نذیر۔
बिल्कुल देखिए, सोराबकोट पुलिस ने 4 कम उम्र नौजवानों को डकैती के दौरान रंगे हाथों मुकाबले में गिरफ्तार किया है, जिनमें 3 की उम्र 16 साल, 1 की 18 साल है। इनका जो साथी था वो तो फरार हो गया। ये चारों पुलिस के हाथों गिरफ्तार हुए हैं। अच्छा, ये डकैती क्यों की थी? पैसे नहीं थे इसके। अच्छा, तो क्या करते पैसों का? कपड़े लेते और चप्पल लेते। ईद के लिए कपड़े और चप्पल लेने थे सर। ठीक है, तुमको क्या करना था? यही करना था सर। यही करना था। और तुम्हारे को क्या करना था? गाड़ी का खर्चा नहीं था, जेब का खर्चा नहीं था, उसकी वजह से। तो पिस्तौल किसकी थी? पिस्तौल तो किसी और की थी, वो हमारे इलाके में आते रहते। ठीक है। जैसे पुलिस वालों को देखा उन लोगों ने, फिर हमारे साथी पीछे बैठे हुए थे, फिर इसको दिया, फिर आगे पुलिस वाले खड़े हुए थे, फिर जैसे हमारे को रोका वो दोनों फरार हो गए। इन तीनों ने ईद की शॉपिंग करने के लिए और इसने अपनी मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलाने के लिए डकैती की। पुलिस अब इनको अदालत में पेश करेगी और मजीद कानूनी कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। जी। मियां अस्पताल में इंजेक्शन से मरीजों को रिएक्शन के वाक़े पर पंजाब में इंजेक्शन वैक्सा का इस्तेमाल फौरी रोकने का हुक्म दे दिया गया। डायरेक्टरेट ऑफ ड्रग कंट्रोल ने पंजाब की फार्मेसीज़ को हिदायत कर दी। मरासले में कहा गया कि इंजेक्शन का इस्तेमाल मुश्तबा तौर पर सेहत के लिए ख़तरा है। इंजेक्शन वैक्सा और महलूल न्यूट्रोलाइन का इस्तेमाल रोक दिया जाए। इंजेक्शन वैक्सा के मखसूस बैच इस्तेमाल से रोके जाएं। कमालिया की तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में मुबैना तौर पर गलत इंजेक्शन लगने से 7 साल की बच्ची जाँ बहक हो गई। वज़ीर सेहत पंजाब ने वाक़े की तहकीकात का हुक्म दे दिया। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल का हंगामी दौरा किया। उनका कहना था कि मुबैना गलत इंजेक्शन लगाने पर बच्ची की मौत पर तहकीकात 2 हफ्ते में मुकम्मल होंगी। ह्यूमन एरर जो है वो महसूस हो रहा है कि मुफस्सल इंक्वायरी करवा रहे हैं। इंजेक्शन जो है उनको कॉन्सन्ट्रेट करके लैब टेस्ट के लिए जो है हमने भेज दिया है। उनकी रिपोर्ट आने के बाद और जो टेक्निकल कमेटी है इसकी फाइनल आउटकम्स आने के बाद इंशाल्लाह जो एक्शंस हैं वो लिए जाएंगे। कंप्लीट रिपोर्ट आने में 1.5 से 2 हफ्ते लगेंगे। उसमें जो इंजेक्शन जो बाहर से मंगवाया गया है वो 700 के करीब इंजेक्शंस इनके स्टोर में मौजूद थे, वहां से क्यों नहीं इस्तेमाल किया गया? 50 के करीब डॉक्टर्स जिस अस्पताल में हों वो पेशेंट्स जो हैं उनको रेफर, सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। पीपल्स पार्टी रहनुमा अब्दुल कादिर पटेल कहते हैं कि वज़रा के ऐवान में ना आने की रिवायत है, इसलिए खालिद मक्सी भी नहीं आए, जबकि वज़ीर बनने से पहले वो ऐवान में बाकायदगी से आते थे। अल्लाह करे अब साइंस और टेक्नोलॉजी नज़र आ जाए। वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी खालिद मक्सी अपना जिक्र होते ही ऐवान में आ गए। हमारे खालिद मक्सी साहब हर इजलास में आते थे, बेकार में उनको वजीर बनाया, आज वो भी नहीं आए। और देखे था जिसका इंतजार वो शाकार आ गया, आज आइए मक्सी साहब। तो आप वैसे तो हमेशा आते थे, जब से वजीर बने तो आपने जो वजीर रिवायत है कि नहीं आते तो आप भी हमसे गायब हो गए। आप अपनी पार्लिमानी सेक्रेटरी के साथ करीब बैठकर उनको जरा सा गाइड करें तो इस सवाल का जवाब आ जाए। अब तो माशाल्लाह खालिद मक्सी साहब वजीर बन गए, 2-4 वेजल तो वो खुद खरीद के दे देंगे। बस ये हम उम्मीद करते हैं कि हमारे वजीर साहब जो है उनको रिसर्च वेसल्स दे देंगे। मक्सी साहब जहां भी बराजमान है उनका माइक खोल दीजिए। जी जी सर, आप एक मेहरबानी करें, आपके पास एक लॉन्च है, पता नहीं खड़ी है नहीं, वो दे दें। सर वो कश्ती है छोटी सी। सर मेरी कश्ती आपके लिए हाजिर है, वो साहिल पे मत डुबो दीजिएगा। ठीक है सर, ठीक है। अमरीकी ट्रंप ने एलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला की इलेक्ट्रिक कार खरीद ली। सुर्ख रंग की गाड़ी में बैठते हुए कहा कि गाड़ी बहुत खूबसूरत है, सब कुछ कंप्यूटराइज्ड है। ट्रंप का कहना था कि वो टेस्ला डीलरशिप के खिलाफ तशद्दुद को घरेलू दहशतगर्दी करार देंगे। अमरीकी सदर ने टेस्ला के हिस्से में 15% कमी के बाद एलॉन मस्क की हिमायत में गाड़ी खरीदी है। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ARY न्यूज़।